बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन खबरों से बड़ा भरपूर था। एक तरफ अदालती महाज पर आम केसेस की समाअत हुई, दूसरी तरफ सियासी जलसे जुलूस खैबर पख्तूनख्वा और फिर ननकाना साहब में मियां साहब का एक जलसा हुआ जिसके अंदर एक बड़ी जालसाजी हुई, वीडियो भी वायरल हो गई। इसकी कुछ तफसील तो आपके सामने रखना है, लेकिन गुज़श्ता रोज आपको इल्म है DGISI ने स्टूडेंट्स के साथ एक नशिस्त की और आज आर्मी चीफ साहब ने भी स्टूडेंट्स के साथ और नौजवानों के साथ एक खताब किया और उस खताब के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा है और खास तौर पर जो JIT बनाई गई है और अब अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है उसके तनादर में जो लोगों को पकड़ा जाने का एक खदशा का इजहार किया जा रहा है, इसको किस कंटेक्स्ट के अंदर लेंगे और जो कुछ आज उन्होंने गुफ्तगू की है आखिर ये इतनी जरूरत क्यों पेश आ रही है कि फौरी तौर पर नौजवानों से खताब किया जाए, सोशल मीडिया को डिस्कशन का मौजू बनाया जाए और बाकी जो इस वक्त ओवरऑल हो रहा है, ये आज का जो लेक्चर है नौजवानों को जो आर्मी चीफ साहब ने दिया है उसका तज्जिया करना बड़ा जरूरी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ इम्पोर्टेड वजीर आजम है, इस वक्त ज़ाहिर है उनको इम्पोर्टेड वजीर आजम इसलिए कहते हैं कि वो लंदन में मुकीम रहे और उनको जबरदस्ती पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये टाइटल उन्होंने आज खुद अपने लिए चूज किया है। यानी वो अगरचे उन्होंने ताने के तौर पर तो कहा कि मैं जो है वो इम्पोर्टेड नहीं हूं, यानी इमरान खान को उन्होंने कहा है, लेकिन असल जो इम्पोर्टेड वजीर आजम की तारीफ पर पूरा उतरेंगे वो मियां नवाज शरीफ होंगे। इस वक्त में बहुत सारे जो बाखबर लोग हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन नहीं होंगे। होता यह है कि हमारे जो इदारे हैं उसके अंदर ये सारी खबरें होती हैं, एक तबके को कोई डील कर रहा होता है, दूसरे को कोई कर रहा होता है। यानी एक तरफ इमरान खान के हामी, दूसरी तरफ इमरान खान के मुखालफ। एक तरफ बताया जा रहा होता है भाई इलेक्शन नहीं होने, दूसरी तरफ कहा जा रहा होता है बिल्कुल चांस ही नहीं है इलेक्शन मुलतवी होने का। इस तरह के थ्रेट्स, अलर्ट और सारी चीजें भी आती रही हैं। अब ननकाना के अंदर जलसा था और जलसे के अंदर जो ग्राउंड लिया जाता है और जो आगे आपको मीडिया मैनेजमेंट नजर आती है, सर्दी के अंदर ये क्राउड बहुत है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, क्राउड मुनासिब था आज का। लेकिन आप मियां नवाज शरीफ अगर मरकजी लीडर हो और दूसरी तरफ अगर एक शेर अफजल मरवत हो और शेर अफजल मरवत का जो जलसा है उसके अंदर पैशन ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, तो फिर ये बेइज्जती की बात है। अब वहां पे मियां साहब ने कहा मैं इंपोर्टेड नहीं हूं, मकामी वजीर आजम था, क्या दुश्मनी थी मेरे साथ, मुझे हथकड़ियां लगाई गई। ये तो हम तबसरा अगली वीडियो में कर लेंगे, लेकिन इंपोर्टेड वजीर आजम तो मियां साहब आप है। लेकिन वहां पे जो सारी इंतजामी मशीनरी है, पुलिस चले सिक्योरिटी के नाम पे आ गई, बाकी जितने महकमे थे ननकाना साहब के, ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया है और जराए ने वहां से बताया है तमाम सरकारी महकमे। पहले आपने देखा साहिवाल के अंदर, उकाड़ा के अंदर गई मरियम, कॉलेज स्कूल बंद 11 बजे ताकि सीधे जलसागाह की रौनक बने और तमाम महकमे। अब ये CO एजुकेशन है ननकाना साहब एहसन फरीद, ये अभी नून लीग के जलसे से पहले जो है वो मौसूफ शदरा मुनसफ साहिबा हैं, इनको ये ब्रीफिंग दे रहे हैं। एहसन फरीद PP 134 में रिटर्निंग अफसर भी हैं। यानी एक बंदा जो रिटर्निंग अफसर है वो नून लीग के जलसे में पहुंचा हुआ है, वहां वो जो असातिज़ा हैं उनकी हाजिरी के हवाले से ब्रीफिंग दे रहा है। इतना बेशरम आदमी या मजबूर आदमी उसको तो आप कह रहे हैं, इतना बेशरम इलेक्शन सिस्टम। यानी वो सारा अमला जो है नून लीग के साथ है लेकिन अवाम साथ नहीं है। ये कितनी एक सूरत हाल है। अब आज जो हमने ये वीडियो वायरल हो चुकी है, आप देख लेंगे और देख लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, ये नंगी धांधली है। पहले होती थी धांधली, यानी लोग इस तरह नंगे होकर धांधली नहीं करते थे। अब तो शर्म हया भी खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम आपके मैंडेट पर, जमहूरियत पर, आइन पर हमला आवर हैं और हम अवाम को नंगे हैं, जो करना है कर लो, हम तो नवाज शरीफ और मरियम को लाएंगे। यानी आप देखें ये APP है, वो क्या उसको कहते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान, भाई ये तो तय है। वो कहते हैं जो आजाद जीतेगा हमारी तरफ आएगा या नून की तरफ आएगा, बिलावल कह रहा है हमारी तरफ आएगा। यानी ये सियासी हमारा वो कचरा अलीट है जिनको शर्म आनी चाहिए जमहूरियत का नाम लेते हुए कि एक पार्टी से इंतखाबी निशान छीन के फिर इंतजामी मशीनरी साथ मिला के दफा 144 नाफज है
اور وہ ہے صرف تحریک انصاف پہ نافذ ہے. نون لیگ بلاول سب جو ہے وہ زبردست ہیں. اب اس سے کیا ہوگا؟ نواز شریف اگر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تیری اوقات نہیں ہے, ہم تجھے اتنی مشکل سے لا رہے ہیں, اور اگر تو نے گڑبڑ کی تو ہم تیرے ساتھ جو ہے یہ تیرا جو ہے وہ انجام ہے, تو اتنا نیل نکھٹو ہے. تو اس طرح کا اقتدار کا مطلب ہے بے شرمی کی حد ہے. ویسے اس معاملے کے اندر بہرحال کیا کریں گے, اس اقتدار کے اندر جو بوٹوں کی پلیٹ بنا کر اس کے اوپر سے آپ کو کھانا پڑے تو کیا ہے, وہ کیا آپ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ نوجوان جو ہے ظاہر ہے ہمارے اداروں نے عمران خان کو ہٹایا, محنت کی, نون لیگ زرداری وہ کرپٹ کچرا الیٹ اس کو زبردستی مسلط کرنے کی وہ ساری جدوجہد, ظاہر ہے ایک پورا سسٹم ایک پیج پہ ہو کے, ظاہر ہے اس کے اندر ججز, بیوروکریسی, اور اس کے اندر ملٹری اور سول دونوں بیوروکریسی, اور نون پی ڈی ایم پلس ٹولہ, پھر ایک صوبہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پنجاب نون لیگ پنجاب میں, سندھ کے اندر زرداری, اور بلوچستان تقسیم, اور زبردستی اب آزاد کیے گئے کے پی کے اندر. اس طرح ایک تو واضح اکثریت کا چانس نہیں ہے. لیکن آج جو گفتگو کی, نوجوان نہیں مان رہے, گھروں کے اندر لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. ابھی مجھے ایک رپورٹر نے بتایا, اس نے کہا کہ گھر والوں کی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں, بچے کہتے ہیں ہم نے ووٹ دینا ہے پی ٹی آئی کو, بیویاں بھی کہتی ہیں پی ٹی آئی کو دینا ہے, اور جو مرد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ادھر دینا ہے نون لیگ کو. اور اسی ایک مرڈر بھی ہو گیا, اے این پی اور پی ٹی آئی کا, باپ نے بیٹے کو قتل کیا, آپ نے دیکھا چند دن پہلے پشاور کے اندر. یہ حالات ہیں, اور یہ جی پولرائزیشن ہو گئی ہے, اور اس کا سبب عمران خان ہے. بھائی لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب آرمی چیف صاحب نے گفتگو کی, گفتگو دیکھیے بڑی زبردست ہے. کل ایک نشست نوجوانوں سے ہوئی, اور یہ شاید یہ تاثر ہے کہ نوجوان انتہائی غصے میں ہیں. تو بتایا جائے کہ نوجوانوں, ہم تو آپ کے مستقبل کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اب کل 60 کاروبار جو جتنے بھی ہے, 50 ہیں 60 ہیں پاک فوج کے, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے جو رپورٹ ہوا, ظاہر ہے اب تفصیلات تو نہیں ہے, انہوں نے اس کا پورا جواب نہیں دیا کہ جناب ہمیں بھال صفائی تو بتائی ہے کہ وہ بھی ہم سے کروائی جاتی ہے, لیکن عوام نے آپ کو یہ سارے کاروبار کرنے پر تو مجبور نہیں کیا حضور. یہ بھی آپ بتا دیتے کہ یہ بھی عوام نے آپ کو کوئی زبردستی کہا ہے کہ یہ سارے کاروباروں کے اندر آپ گھس جائیں, تو یہ تو نہ کیا کریں نا. اب دوسری طرف جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے جو آج نوجوانوں کے کنونشن سے خطاب کیا, اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا اور نوجوان یہ بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں ہمارے اداروں کے لیے. اور کاش یہ جو آج آیتیں پڑھی ہیں ہمارے آرمی چیف صاحب نے, میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں. چلیں نوجوانوں کے ساتھ نشستیں کریں, ٹھیک ہے, آپ سوال و جواب کریں, اور یہ بجائے اس کے کہ یعنی ایک یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں, دوسری طرف میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا تو ساروں نے یہی کہنا ہے بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جو باتیں آپ کر رہے ہیں, یعنی آپ فرما رہے ہیں, آرمی چیف صاحب نے آج, میں پہلے تو آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھ دیتا ہوں. آرمی چیف سید آصم منیر صاحب, انہوں نے نشان امتیاز ملٹری نے جناح کنونشن اسلام آباد کے اندر آج پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا ہے. پاکستان کے مستقبل کے مباروں اور اقبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اچھا جی, پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب, تہذیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے, نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں. نوجوانوں کو اپنے وطن, قوم, ثقافت اور تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات جب عمران خان کر رہا تھا تو اس وقت تو اس کے شلوار قمیض پہ یہاں باتیں ہو رہی تھی, اس کی پشاوری چپل پہ باتیں ہو رہی تھی, تو یہ ہمارا تہذیب و تمدن ہی تھا. بہرحال یہ انہوں نے بات کی. پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں. بالکل یقین ہے, ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملت کے روشن روایات, اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہے. روشن روایات تو حضور یہی ہے کہ جو پارٹی آپ کو پسند نہ ہو, ظاہر ہے مجھے آپ کو, ان کے گھروں پہ حملے کیے جائیں, ان کی عورتوں کو بے عزت کیا جائے, بچوں کو ٹارچر کیا جائے, ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا جائے, جس 9 مئی کے تناظر کے اندر بات ہو, اور وہ آج بھی عمران خان نے یہ بات کی ہے, تو آپ کیوں ان کے منہ پہ ثبوت نہیں مارتے؟ یعنی وہ جہاں پر بھی یہ جن وقوعوں کو آپ نے لیا
اسلام آباد ہائی کورٹ یا GHQ یا یہ 9 مئی جو کور کمانڈر ہاؤس تھا جس کو بعد میں جناح ہاؤس کا نام دیا گیا، اب وہ سارے کیمرے CCTV کون لے گیا؟ یعنی اس سوال کا جواب تو حضور دیں آپ، کیا یہ فیک نیوز ہے کہ وہ CCTV کیمرے نہیں مل رہے؟ اچھا جی، تو اب یہ نوجوان اگر بات کریں گے تو اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک پیار محبت کا جو رشتہ ہے پاک فوج کے ساتھ عوام کا، وہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن ان یعنی شریفوں اور زرداریوں کی خاطر آپ عوام اور اداروں کو آمنے سامنے لے کے آگے ہیں حضور، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیشہ سب اچھا ہے یہی بتایا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے، ہم مینج کر لیں گے، ہم ان کو سمجھا لیں گے، کبھی ڈنڈے سے کبھی پھندے سے، لیکن ایسا شاید نہ ہو۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ دہشت گردی کے پوری قوم ساتھ ہے، لیکن پوری قوم کی کیوں ضرورت ہے سارا آپ کو؟ آپ کے لیے کیا زرداری اور نواز شریف کافی نہیں ہے؟ آپ کے لیے PDM پلس ٹولہ کیا کافی نہیں ہے؟ اب یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ روز ظاہر بات ہوتی ہے، ظاہر یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا بھی نقطہ نظر ہو سارا، لیکن لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستانی عوام کی کیا ضرورت ہے؟ PDM پلس پورا جو کھاؤ قبائل ہیں جنہوں نے پوری انتظامی مشینری جن کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، جن کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جن کے لیے پٹواری سے لے کر تحصیلدار، AC، ڈپٹی کمشنر، ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام محکمے، DCO، DPO، وہ سارے ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں کہ الیکشن جیتو، تو آپ کو یعنی صرف وہ کافی نہیں ہے؟ قوم کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو ویسے بھی جب اتنی پارٹیاں اکٹھی ہوں قوم کو متحد ہونا چاہیے، تو کیا یہ قوم نہیں ہے جو اس وقت اکٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ؟ تو افسوس کا مقام ہے جب اس طرح کی جملوں کی حد تک دیکھیں نا، یہ آئیڈیالوجی ہے، چونکہ میں اس پر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری اس وقت لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ، جو ہمیں صحافی بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بہت پیشنٹ اور تحمل کے ساتھ بات سنتے ہیں، تو یہ بات کر رہا ہوں۔ پوری قوم کا ویسے بھی دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ سوشل میڈیا اور پراپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات کی ہے آج ہمارے آرمی چیف صاحب نے خطاب کے اندر۔ یہ جو ابھی بدماشی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، الیکشن نہیں ہو رہا، نگران حکومت، الیکشن کمیشن، پنجاب کی نگران حکومتیں، انتظامی مشینری، PTI کے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں، نون لیگ کے لگائے جا رہے ہیں، نقاب پوش لوگ ایکٹیو ہیں، جو جہاں پہ PTI کا حمایت یافتہ بندہ کمپین چلاتا ہے تو وہ ان کے آن لائن جلسے بھی بین ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ساری خبریں جس طرح عورتوں کو ٹارچر کیا گیا، گرفتار کیا گیا، جس بوگس مقدمات بنا کے عمران خان اور 9 مئی کے واقعات میں PTI کے متحرک لوگ ان کو ڈالا گیا، بہت چند لوگوں کے علاوہ جو جینون بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ ساری فیک نیوز ہے؟ بھئی یہ فیک نیوز ہے تو بتانی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اس ملک کا غدار نہیں بننا چاہے گا۔ اگر یہ صحیح خبریں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ذمہ دار ظاہر ہے بات کریں تو آگے جو ہے وہ ماشاءاللہ حافظ ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے، ہمارے معزز آرمی چیف صاحب ہیں، حافظ ہیں، صرف اس وجہ سے ریاست طیبہ کہنا، چونکہ عمران خان ریاست مدینہ کہتا تھا تو مدینہ کا نام نہیں لینا، یہ تو افسوس ہے۔ پورا اسلامی لٹریچر ریاست مدینہ اس کے ساتھ بھرا پڑا ہے۔ اگر عمران خان نام لیتا تھا تو آپ نے اس وجہ سے نام نہیں لینا بھائی، یہ حیرت کی بات ہے۔ بہرحال ریاست مدینہ یہی ٹائٹل ہے، ریاست طیبہ بھی ہے، اس کے اندر بے شک کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا فرمانا اور کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو حضور یہ درست بات ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے تو یہ فاسق ہو یا فاجر ہو،
آپ نیک لوگ بتائیں کہ اصل بات کیا ہے، بتائیں۔ جو نیک لوگ ہیں، محترم زرداری صاحب، نواز شریف، مریم نواز، بلاول، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت ایمل وہ ولی خان، یہ جتنا پی ڈی ایم پلس ٹولہ ہے، جتنا بھی یہ نیک لوگ ہیں، باقی تو ہو گئی فاسقوں کی خبریں۔ تو اس وقت بھئی یہ ریالٹی ہو رہی ہے، آپ آیت کریمہ بھی مطلب ہے سنا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں تصدیق کر لیا کرو، بالکل کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، یہ اتفاق والی بات ہے، درست بات ہے۔ دونوں کلموں کی بنیاد پر یہ ریاستیں بنی، معدنی وسائل، زراعت اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی کے اندر کام کرتا ہے جی۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اخلاص کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ طلبہ کے خطاب کے دوران نعرے بھی لگے جی، آرمی چیف زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ تو میرا خیال ہے زبردست تقریر تھی، کاش صرف اسی پر عمل کر لیں ہمارے، تاکہ یہ اداروں کے حوالے سے امیج خراب نہ ہو۔ جو آج ہمارے محترم حافظ جنرل عاصم منیر صاحب انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے، صرف اسی پر عمل کر لیں، انشاءاللہ پاکستان کا روشن مستقبل ہوگا۔ اور باقی فیک نیوز، سوشل میڈیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف گفتگو کرے اور بتائے کہ یہ اصل چیز ہے، تو اس کو کہا جائے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ بھائی فیک نیوز تو وہ ہے جو اس وقت ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔